बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक। आप तमाम नाजरीन को पाकिस्तान टेक ऑफ की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, इंडिया और अमेरिका के दरमियान बीका मुआहदा साइन हो गया। ये बीका मुआहदा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंडिया ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। आपका क्या ख्याल है कि क्या अमेरिका के ट्रुप्स इंडिया के हक में आकर किराए पर इंडिया के लिए लड़ेंगे? कभी भी मुमकिन नहीं है कि अमेरिका इंडिया के किराए पर लड़ेगा और अपने ट्रुप्स लड़ाएगा। अमेरिका ने इंडिया को एक ऐसा दिफाई निज़ाम देना है जिस पर कि इंडिया अपने मिसाइल निशाने पर मार सकेगा। अमेरिका इंडिया को किसी वक्त भी धोखा दे सकता है। ये चलकर आगे आपको पूरी वीडियो में समझ आएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। नाज़रीन, आप इस मुआहदे को जो इंडिया और अमेरिका कह रहे हैं कि 2+2 एग्रीमेंट है। नाज़रीन, ये 2+2 एग्रीमेंट नहीं बल्कि 2 वर्सेस 2 एग्रीमेंट है। माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर, राजनाथ सिंह और जयशंकर के दरमियान ये होने वाला मुआहदा एक्चुअल में पाकिस्तान और चीन वर्सेस अमेरिका और इंडिया है। नाज़रीन, इससे पहले अमेरिका ने इंडिया को चीन से इतने जूते पड़वाए, इतनी ठुकाई करवाई कि इंडिया का 39,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया, 20 से ज़ायद फौजी और जगनसाई अलग हुई। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने इंडिया की ठुकाई की थी और इंडिया को घुटनों पर बिठा दिया था। उसके बाद चीन ने इंडिया की ठुकाई की और 39,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। अब इंडिया एक हारा हुआ मुल्क था, एक हारा हुआ खिलाड़ी था। ये जीतने के लिए अब किसी भी किस्म का मुआहदा कर सकता था और अमेरिका ने इस मुआहदे पर आने के लिए इंडिया को जूते पड़वाए। ये सब कुछ अमेरिका का एक प्लान के तहत इंडिया के साथ मुआहदा हुआ है। इसकी बैक पर क्या हो रहा है ये समझ लेते हैं। नाज़रीन, अमेरिका अफगानिस्तान में आया था चाइना को काउंटर करने के लिए। अब अमेरिका 25 दिसंबर से पहले अफगानिस्तान से निकल जाएगा। और नाज़रीन, जब ये अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर अफगानिस्तान से गोल कर रहा है तो इसका अमेरिका हमेशा के लिए अपने साथ एक बहुत बड़ा दिफाई साजो सामान लाया था, जंगी असला लाया था और यहाँ पर उसने हमेशा के लिए रहना था। उसका ख्याल था कि वह अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, जो कि मुमकिन नहीं हो सका। अब जंग हारने के बाद जैसा कि अमेरिका के सदर ने ऐलान कर दिया है कि 25 दिसंबर से पहले अमेरिका की तमाम अफवाज अपने घर में होंगी, वापस आ जाएंगी। तो वो जो दिफाई साजो सामान अमेरिका साथ लाया था, अब उसको वापस ले जाने के लिए अमेरिका 3 गुना ज़्यादा कीमत अदा करेगा। उससे ज़्यादा बेहतर है कि ये दिफाई साजो सामान अमेरिका यहीं बेच जाए। इसके लिए इंडिया ने इसको ख़रीदना चाहा, मगर पाकिस्तान ने उसको धमकी लगा दी कि अगर तुम ये सामान इंडिया को बेचते हो तो तुम्हारा जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मुआहदा है जो हमारे तवस्सुत से हुआ है, हम उससे पीछे हट जाएंगे, उससे हमारा कोई तल्लक नहीं होगा। उससे क्या होगा कि अमेरिका का एक फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान से नहीं निकल सकेगा। मैं इससे पहले आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, काबुल हाईवे पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और तालिबान काबुल से सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं और उस काबुल हाईवे पर तालिबान ने वो तमाम पुल उड़ा दिए हैं जहाँ से वो गुज़र सकें। अब अमेरिका का वापसी का रास्ता कांटों की एक बिसात बिछी हुई है। अमेरिका कभी भी आसानी से ना तो अपना दिफाई साजो सामान लेकर निकल सकेगा और ना ही अपने फ़ौजी लेकर निकल सकेगा। अमेरिका की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी तो आपको समझ आ गई होगी। इंडिया पाकिस्तान का खुला दुश्मन है। चीन एक इमर्जिंग सुपर पावर है और एक मुआशी ताकत बनता जा रहा है, जबकि अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी जंग हारने के बाद वो दबदबा, वो वक़ार खो चुका है जो पहले कभी था। पहले अमेरिका एक अकेला एटमी ताकत था जिससे सारी दुनिया दबती थी। अब दुनिया में 8 ममालिक के पास एटम बम है, जबकि अमेरिका अफ़गानिस्तान में जंग हारने के बाद दिफाई तौर पर, मुआशी तौर पर कंगला हो चुका है। अब अमेरिका क्या इंडिया के लिए किराए पर लड़ेगा? हरगिज़ नहीं। अमेरिका कभी भी अपने ट्रुप्स इंडिया के साथ मिलाकर नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो
اسی دنیا پر یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ اس دنیا کی جو مزے ہیں، جو لطافت ہے، جو انجوائمنٹ ہے، وہ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ تو وہ کبھی بھی مرنے کے لیے یہاں نہیں آئیں گے، ہمارے پہاڑوں پر نہیں اتریں گے۔ اور یہ پہاڑ ویسے نہیں ہیں جیسے خالہ جی کا گھر ہو، یہاں پر -40 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ویسے ہی ہڈیوں میں گودا جمع کر دیتا ہے۔ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ کیا ہے، وہ صرف معاہدہ یہ ہے کہ ہم تمہیں ایسی ٹیکنالوجی دیں گے جس کے بل بوتے پر تم اپنے میزائلز نشانے پر لگا سکو گے۔ ناظرین، آپ دیکھ چکے ہیں کہ آذربائیجان اس وقت آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور تقریباً 120-125 دیہاتوں پر قبضہ کر چکا ہے، اور اس وقت آرمینیا کی فوج عملی طور پر تو نہیں مگر سرنڈر کر چکی ہے، آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ یہی وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے جو ترکی اور آذربائیجان آرمینیا میں جیت رہے ہیں، اور اسی ٹیکنالوجی کی بیس پر انڈیا پاکستان کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے۔ آپ ذرا خیال کریں کہ 27 فروری کو اسی ٹیکنالوجی کو پاکستان نے نیست و نابود کر دیا تھا، 2 جہاز اور 1 ہیلی کاپٹر گرا دیے تھے۔ اسی طرح چین نے انڈیا کو ناکوں چنے چبائے ہوئے ہیں لداخ میں۔ اس بیکا معاہدے کے بعد امریکہ اور انڈیا نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں پاکستان کو کھلم کھلا دھمکی دی گئی ہے انڈیا اور امریکہ کی طرف سے، اور وہ دھمکی ہے کیا؟ 4 پوائنٹس ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہہ چکا ہوں کہ بیکا معاہدہ 2+2 نہیں بلکہ 2 ورسز 2 ہے۔ یہ مائک پامپیو، مائک اسپر، جے شنکر اور راجناتھ سنگھ کے درمیان ہونے والا معاہدہ نہیں ہے، یہ پاکستان، چین اور امریکہ انڈیا کے مقابلہ ہے آپس میں۔ اگر کسی کو یہ رتی برابر بھی شک ہو کہ اب جنگ نہیں ہوگی تو وہ اپنا شک یقین میں بدل لیں، جنگ سر پر کھڑی ہے۔ اس معاہدے کے مطابق جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اس کے پیچھے حقائق نظر آ رہے ہیں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ امریکہ ساؤتھ چائنا سی میں چین کو ٹف ٹائم دے گا، جبکہ انڈیا پاکستان کے ساتھ مہاجرائی کرے گا۔ طالبان کے ساتھ 20 سال لڑنے کے بعد امریکہ جو جنگ ہار چکا ہے، وہ اپنی ٹیکنالوجی لے کے آیا تھا، اور وہ سپر ٹیکنالوجی تھی جو دنیا کے پاس کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس کو مٹھی بھر ایک کلاشن کوف لیے ہوئے اور ایک سٹنگر میزائل کندھے پہ اٹھائے ہوئے طالبان نے شکست دے دی۔ تو امریکہ پہلے یہ بتا دے کہ وہ چین کے ساتھ جس کی ٹیکنالوجی امریکہ کے ہم پلہ ہے، برابر ہے بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہے، وہ چین کے ساتھ کیسے جنگ جیت سکے گا۔ اور انڈیا جو 27 فروری کو پاکستان کے سامنے بدنام ہوا تھا، پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی تھی، وہ پہلے اپنے زخم چاٹ لے، اور زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے ہم آپ کو ایسا رکھیں گے مرہم، لیکن ایسا مرہم رکھیں گے اب جہاں تشریف رکھیں گے وہیں سے آواز آئے گی ہائے ہائے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے اور اپنا تمام دفاعی نظام امریکہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی انڈیا اپنے تمام دفاعی نظام کی معلومات امریکہ کو دے گا، جبکہ امریکہ اس معاہدے میں پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے دفاعی نظام کی معلومات انڈیا کو دے گا۔ ناظرین، جو سینیریو بنتا مجھے نظر آتا ہے اس کے مطابق افغانستان میں ناکامی کے بعد اب امریکہ پہلے چین اور پاکستان کے خلاف انڈیا کو لڑا کر گھٹنوں پر بٹھائے گا۔ جب انڈیا مکمل طور پر وینٹیلیٹر پر چلا جائے گا، تب ممکن ہے کہ امریکہ اپنی افواج انڈیا میں اتارے اور پھر چین کو وہاں سے کاؤنٹر کرے۔ پہلے انڈیا کی ٹھیک ٹھاک ٹکائی کرے گا۔ یہ ایسا نظام ہے جو انڈیا کو کسی وقت دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ یہ جو معاہدہ کیا ہے، یہ نظام اگر دھوکہ نہ دے تو امریکہ ضرور انڈیا کو دھوکہ دے گا۔ اس کی وجہ کہ امریکہ کی ہسٹری ہے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ صرف اپنے مفادات کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کو ہوئے 1 صدی گزر گئی، 100 سال گزر گیا، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، بہت سارے ممالک دنیا کے نقشے پر آئے۔ اب تیسری جنگ عظیم
100 سال کے بعد ہونا ممکن ہے۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا، تو 2047 میں پاکستان کو آزاد ہوئے 100 سال ہو جائے گا۔ اب اس سے پہلے جو طاقتور تھے وہ کچھ کمزور ہوئے ہوں گے، اور جو کمزور تھے انہوں نے اپنی کمزوریوں پہ قابو پایا اور اپنا دفاعی ساز و سامان اکٹھا کیا۔ پاکستان میں جب بھی کوئی پریڈ ہوتی ہے، جب بھی کوئی حلف نامہ ہوتا ہے، تو ایک ہی آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ اپنے دفاعی ساز و سامان، اپنے گھوڑے وغیرہ کو جمع رکھو وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت کو مجھے مکمل ترجمہ اس وقت یاد نہیں ہے، معذرت کہ اس کے مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو پاکستان نے اپنا دفاعی ساز و سامان کافی سارا اکٹھا کر لیا ہے۔ اب وہ چین کے ساتھ مل کر امریکہ اور انڈیا کو کاؤنٹر ضرور کرے گا۔ اصل مسئلہ، اصل ہدف امریکہ ہے، امریکہ کا ہدف چین ہے، جو اس کو پچھاڑنے پر لگا ہوا ہے۔ اگر چین نے معاشی طاقت پکڑ لی اور دفاعی طور پر بھی مضبوط ہو گیا، تو امریکہ کی جو 100 سال وہ بادشاہت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ جو پوری دنیا پر وہ قابض تھا، پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتا تھا، وہ اب نہیں کر سکے گا۔ ایک طرف پاکستان میں پھر سے دھماکے شروع ہو گئے ہیں۔ انڈیا نے اپنی پراکسیز، اپنے سلیپنگ سیلز کو پھر ایکٹیو کر دیا ہے، اور پاکستان میں دھماکے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس دھماکے میں کون نشانہ تھا کون نہیں نشانہ تھا، بہرحال وہ دھماکے پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ جس وقت پاکستان میں کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے، اسی وقت مولانا دھرنا، لانگ مارچ، متحدہ اپوزیشن کو لے کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انڈیا کی پراکسی ہی سمجھیں، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا انڈیا کے ساتھ ہمارا مسئلہ آتا ہے، 27 فروری کو تھا جب کشمیر میں انڈیا نے اس کا سٹیٹس چینج کیا، تب بھی یہ مولانا ٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور اس مسئلے کو ابھر کر سامنے آنے کی بجائے اس کے اوپر دوسرا مسائل شروع کر دیے تھے پاکستان میں، اور اس مسئلے سے نظر ہٹ گئی تھی، اور جس کشمیر کے مسئلے پر ہماری زیادہ ہونا چاہیے تھی۔ تو یہ مولانا ہمیشہ ایسے ہی برے وقت میں پاکستان کو اور مصیبت میں دھکیلتا ہے۔ تو یہ آپ اس پر نظر رکھیں کہ یہ مولانا ایسے وقت میں ہی ایسا کیوں کرتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ترکی اور آذربائیجان کی آرمینیا کے خلاف جو جنگ جاری ہے، اس میں آرمینیا نے پوری دنیا سے دفاعی ساز و سامان اکٹھا کیا ہوا تھا، اور ترکی اور آذربائیجان نے اس دفاعی ساز و سامان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی ہے، دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، اور اس وقت آرمینیا ان کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ یہ آرمینیا کی شکست نہیں ہوئی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح افغانستان میں پوری دنیا کے نیٹو ممالک جو آئے تھے ان کو شکست ہوئی، یہاں پہ بھی پوری دنیا کی شکست ہے، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کی شکست ہے۔ ناظرین، جس طرح انڈیا نے 27 فروری کو پاکستان کے سامنے سرنڈر کیا تھا، پھر چین کے سامنے سرنڈر کیا، اب انڈیا نے امریکہ کے سامنے بھی سرنڈر کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ سائن کرنے کے بعد انڈیا نے امریکہ کے سامنے بھی سرنڈر کر دیا ہے، اور یاد رکھیں کہ انڈیا کے حق میں انڈیا کے ساتھ مل کر امریکہ اپنے ٹروپس کبھی بھی نہیں اتارے گا، وہ صرف معلومات شیئر کرے گا، اور وہ معلومات جو انڈیا امریکہ کو دے گا اس کے مطابق وہ صرف میزائلز کو اور دوسرا فضائی حملے کرنے کے لیے اس کو ٹھیک ٹھیک نشانے بتائے گا کہ پاکستان میں کون سی کس جگہ پر کہاں اور کب حملہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم پہلے سے تیار ہیں، اور یقیناً ہماری تیاری اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہم 27 فروری کو دیکھ چکے ہیں، اور چین بھی انڈیا کو اپنا دکھا چکا ہے، اپنا آپ دکھا چکا ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ممکن مدد کرے اور کافروں پر ہمیں نصرت عطا فرمائے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔